अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक में मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मेरे साथ हैं एजाज सैयद। चंद दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, बुखार था और कुछ तबीयत ख़राब थी। आज भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है तबीयत, लेकिन एजाज भाई का हुक्म था तो मैं हाजिर हो गया। आज जो अहम खबरें आपसे डिस्कस करनी हैं, आपके सामने लानी है, वो भी एजाज सैयद साहब की ही खबरें हैं, क्योंकि लोगों से मिलते रहे हैं। और इस वक्त जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो हमारे दो सूबों में, पंजाब और सिंध में, जो वज़राए आला हैं वो अपने ओहदों का हल्फ उठा चुके हैं। पंजाब में मरीम नवाज और सिंध में मुराद अली शाह अपने ओहदे का हल्फ जो है वो ले चुके हैं ऐवान से मुंतखब होने के बाद। तो एजाज, बाकी तो ठीक है, कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे अलवी साहब? उनका ओहदे की म्याद तो पहले ही खत्म हो चुकी है, तो वो अब क्यों रोड़े अटका रहे हैं? आरिफ अलवी साहब ने सेक्रेटरी साहब से पूछा पार्लिमानी अमूर के कि वो जो मामला था मखसूस नशिस्तों वाला, क्या वो तय हो गया है? अब उसका बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को कहता है कि आप अपनी लिस्ट दें मखसूस नशिस्तों के लिए। बिल्कुल ऐसे ये इलेक्शन एक्ट 2017 में ये मैंडेटरी है कि आप इलेक्शन से पहले देंगे। अब इलेक्शन में ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स आ गए तो उनकी मखसूस नशिस्तें जो है वो तो नहीं हो सकती। तो अब ये इंडिपेंडेंट्स जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। सही। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये शामिल हो गए तो अब मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत अगर किसी जमात की सीटें एग्जॉस्ट हो गई हों तो वो दोबारा वो फाइल कर सकती है, लेकिन उसे उसका मामला इलेक्शन कमीशन सुनता है। तो इलेक्शन कमीशन में ये मामला पेंडिंग है। तो सदर साहब ने वो समरी वापस भेज दी कि जी जब तक वो मामला हल नहीं होता उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास मैं नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, तो वैसे असूली मौकफ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिफाई करता उन लोगों को? असूली मौकफ है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक हियरिंग करेगा, जो कोई ओपन हियरिंग होगी, जिसमें ये जो दरख्वास्त सुन्नी काउंसिल ने दी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, उसके खिलाफ भी दरखास्तें आई हुई हैं। ठीक है, तो अब ये एक केस है जिसको वो सुनेंगे और सुनने के बाद उसका फैसला देंगे। लेकिन एजाज, जो इस कानून की रूह थी मखसूस नशिस्तों की, वो तो यही था कि जो जमातें अवामी मैंडेट, जितना अवामी मैंडेट लेके आए उसी हिस्से के मुताबिक उनको जो है मखसूस नशिस्तें दी जाएं। ऐसे ही तो आप क्योंकि आज़ाद अरकान जो PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान थे वो एक जमात ज्वाइन कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें मखसूस नशिस्तें दे दें, उससे कौन सा इनकलाब बरपा हो। लेकिन आसिफ, जो जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की है उनकी दलील क्या है? वो ये कहते हैं कि जो हामिद साहब हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, वो ख़ुद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। तो टेक्निकली तो जो अपोजिशन जमात की तो कोई पार्टी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब ये तनाज़ा है कि एक जमात का रहनुमा एक ही सीट बनी है और वो ख़ुद भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आया है। ठीक है, तो ये वो तनाज़ा है जिसको तय करने के लिए वो बुलाया। लेकिन एक और मामला भी है ना, आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब इलेक्शंस हो जाए, पोलिंग हो जाए, तो उसके 21 दिन तक आपने इजलास बुलाना है। 21 दिन आखिरी है। अब सदर अगर नहीं भी बुलाते तो 21वें दिन 29 बनता है, 29 फरवरी, तो इजलास 29 फरवरी को बुला लिया जाएगा। बुलाने का फैसला कर लिया गया, इंतजाम शुरू हो गए। दैट्स इट। थैंक यू एजाज, ये तो हो गया। चलें अब ये बताएं कि मरीम नवाज भी आ गई हैं और उन्होंने एक तकरीर भी कर दी है, अपना एजेंडा भी दे दिया है। क्या देखते हैं, मरीम किस तरह की हुक्मरान साबित होंगी? आसिफ, ये तो टाइम बताएगा। जो तकरीर उन्होंने की है मरीम ने, वो तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव तकरीर की है। अपोजिशन के लिए बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि मेरा दिल, मेरे दफ्तर के दरवाज़े, जो चैम्बर होता है पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर जो दफ्तर है उसे चैम्बर कहते हैं, तो वो अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। और मैं अपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ, हुकूमत की भी वज़ीर आला हूँ, तो मेरे दिल में इंतकाम की कोई फीलिंग्स नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा जेस्चर है। लेकिन देखिए, जो ऐलानात उन्होंने किए हैं वो ऐलानात पंजाब की बेहतरी के लिए किए हैं और पंजाब में तरक्की के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, यूथ के हवाले से ऐलानात किए। अब असल बात अमल दरामद की है, तो ये अब टाइम पता लगेगा कि वो अमल दरामद होता है या नहीं होता। आगाज़ तो अच्छा किया है और उन्होंने बड़े खुले दिल से माना भी है कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठ के
آل دا ڈیٹیلز جو ہیں وہ طے کرتے رہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آغاز تو اچھا ہے, پہلا دن اچھے انداز سے گیا ہے کہ منتخب ہو کر وہ بھی آ کے کہہ سکتی تھی کہ میں آپ کو جیل میں ڈالوں گی اور یہ کر دوں گی, وہ جو انہوں نے نہیں کیا, وچ از گڈ تھنگ. تو ہوپ فار دا بیسٹ, ہوپ فار. اچھا اعزاز, اس میں ویسے 2-3 چیزیں زیادہ اہم اس لیے لگ رہی ہیں کہ دیکھیں ہمارے پنجاب میں ایک پہلی دفعہ ہماری کوئی بھی مطلب ویسے تو کسی بھی صوبے میں پہلی خاتون میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ آئی ہیں, تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے. پھر مریم ایک فائر برانڈ لیڈر کے طور پہ جانی جاتی ہیں, جس طرح اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہیں. جذباتی تقاریر اور ولولہ انگیز تقاریر تھی ان کی بڑی, جو یوتھ کو انہوں نے نون میں پہلی دفعہ انڈکٹ کیا تھا, خواتین کو پرٹیکولر, خواتین کو بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی تقریر جو تھی وہ ایک بڑے مدلل اور بڑے ایک کسی ٹھہراؤ والے انسان کی لکھی ہوئی تھی, جس میں انہوں نے ایک بار بھی اپوزیشن کو ہٹ نہیں کیا کسی بھی حوالے سے, جا کے نہ تنقید کی بلکہ اچھا جیسر دیا. اب اگلا قدم یہ ہوگا کہ کابینہ کے انتخاب سے پتہ چلے گا کہ مریم نواز کی جو کابینہ ہوگی اس کے فارم ہونے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جائیں گی. گو کہ ساری شریف فیملی اس وقت اس بات میں یکسو ہے کہ کسی طرح سے مریم جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ صوبے میں ڈیلیور کر کے ایک اپنا آپ بنوائیں, بلکہ پالیٹکس کے اندر ان کی جو 2014 میں انہوں نے اپنا نام تبدیل کرنے سے, آپ کو یاد ہوگا وہ خبر ہم نے فائل کی تھی, جب انہوں نے اپنا نام چینج کیا تھا تو اس کے بعد سے ان کا یہ جو سیاسی سفر شروع ہوا, جس میں پہلے وہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھیں وزیر اعظم ہاؤس میں, پی ایم سیکریٹریٹ میں, تو آج اس میں ایک اہم سنگ میل ہے کہ جب انہوں نے اوتھ لیا ہے وزیر اعلیٰ کا. تو اگر تو وہ جذباتی ہونے کے بجائے تحمل سے چلیں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تر چیزوں کو اوورکم کر سکیں گی. خیر ہماری نیک تمنائیں ہیں ان کے لیے بھی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی, مراد علی شاہ صاحب کے لیے بھی, کہ وہ بھی وہاں کے لوگوں کو کے لیے ڈیلیور کریں اور جو انہیں مینڈیٹ دیا گیا ان جماعتوں کو یہ اس کو ان کے توقعات کے اوپر پورا اتریں. لیکن اعزاز, سندھ میں کسی جج صاحب نے کوئی استعفیٰ دیا, آپ مجھے بتا رہے تھے, یار وہ کیا خبر ہے, جج صاحب کیوں اتنے ناراض ہو گئے؟ ویسے نا بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اصل میں ہم لوگ نا زیادہ پنجاب پہ توجہ دیتے ہیں, سندھ پہ, بلوچستان پہ, خیبر پختونخوا پہ توجہ کم ہوتی ہے. حالانکہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ کھڑے ہوتے ہیں, اور اصل جو پبلک اویئرنیس ہے نا وہ سندھ میں ہے, پولیٹیکل اویئرنیس. اس کی ایک اور بھی اگزامپل ہے, آپ دیکھیں نا عمران خان کا فنامنا, اس نے پنجاب کو ٹچ کیا ہے, سندھ کو ڈیمیج نہیں کر سکا. یہ کیا وجہ ہے کہ سندھ کے جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں وہ پولیٹیکلی بڑے اویئر ہیں. اور وہ میں ابھی اتفاقی بات ہے, میں پرسوں تھا کراچی میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ میری کسی بڑے پڑھے لکھے بندے سے بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سندھ کے اندرون سندھ کو پی ٹی آئی نے ڈیمیج نہیں کر سکی. اربن ایریا یعنی کہ کراچی کو تو ڈیمیج کیا ظاہر ہے. تو خیر یہ جو صورتحال آپ نے جج صاحب کی پوچھی ہے, یہ لاڑکانہ ہے. آپ کو پتہ ہے بینظیر بھٹو صاحبہ بھی لاڑکانہ سے تھی. لاڑکانہ کی ایک سندھ میں بڑی اہمیت ہے, بھٹو صاحب کا علاقہ ہے. تو لاڑکانہ میں ایک سیشن جج تھے شرف الدین شاہ. شرف الدین شاہ وہاں پر کام کر رہے تھے, تو وہاں پر ان کی عدالت میں کوئی اسامی آئی, کسی نوکری کی کوئی اسامی آئی, تو وہاں پر ہائی کورٹ کے جج ہیں سلیم جیسر صاحب, جسٹس سلیم جیسر صاحب. تو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ یہ جو اسامی ہے یہ ان کے کسی سٹافر کو یا سٹاف کے کسی بندے کو وہ دے دی جائے. تو شرف الدین شاہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی میں تو نہیں دوں گا, اس کا تو میڈیکل بھی نہیں ہوا, یا جو بھی انہوں نے نکات بیان کیے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلیم جیسر صاحب ہیں, یہ انہوں نے ایک انسپیکشن جج جو ہے وہ وہاں پر بھیج دیا. سیشن جج ہیں شرف الدین شاہ صاحب, ان کی انسپیکشن کے لیے انہوں نے سمیع اللہ قریشی صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج, جو کہ ان سے جونیئر ہیں. جی ہاں. تو ان کو وہاں پر بھیج دیا. انہوں نے ان پر اعتراضات کیے کہ جی آپ کی پینڈنسی بہت زیادہ ہے, کیسز بڑے ہیں, جو ایک روایتی ایک چیزیں. پھر ان کو کوئی نوٹس جاری کیا, اچھا, اور اس کو کوئی وہاں پہ مقامی میڈیا میں بھی دے دیا. اب ان جج صاحب کو بڑا رنج ہوا کہ یار میں ایک اصول کے اوپر کھڑا ہوں, میں نے میرٹ کی بات کی ہے شرف الدین شاہ صاحب نے, تو مجھے انہوں نے یہ اس طرح تنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے استعفیٰ آج تھوڑی دیر پہلے انہوں نے استعفیٰ اپنا بھجوا دیا رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو, یعنی کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, جو ان کی متعلقہ ہائی کورٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے, یہ جو بات گفتگو میں نے کی ہے نا, یہ گفتگو میں نے کی ہے شرف الدین شاہ صاحب نے جو استعفیٰ
لکھا ہوا نا اس استعفے کا متن ہی میں نے آپ کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. دوسرا, سمیع اللہ قریشی صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ موقف دیں. میں نے انہیں میسج کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. جو سلیم جیسر صاحب ہیں ان سے تو ہمارا رابطہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارا مقصد یہی تھا کہ وہ ان کے تھرو ان سے بھی رابطہ ہو جائے گا. تو اگر ان کا کوئی موقف آیا تو ضرور وہ دیں. لیکن ہم نے ایک فیکٹس بیان کیے ہیں کہ ایک بندے نے استعفیٰ دیا ہے, معزز جج ہے. میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور اس کی تحقیقات کر کے اگر شرف الدین شاہ صاحب نے اصول کے اوپر کوئی سٹینڈ دیا ہے تو ہی شوڈ ناٹ ریزائن, اور اس معاملے کو ایمیکبلی ریزالو کیا جائے. اور میرے خیال میں بہتر طریقہ کاری ہے انتظامی طور پہ اس کو حل کرنے. میں تو اعزاز یہ بھی کہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ ہائی کورٹ کے چیف صاحب اس پہ ایکشن لیں, بلکہ چیف جسٹس پاکستان بھی اس پہ ایکشن لیں. اور اگر ہائی کورٹ کے جج صاحب کی طرف سے پہلے تو یہ مس کنڈکٹ ہے کہ کسی بندے کو بلو آئیڈ کو یا کسی کی سفارش کرنا, اور پھر اگر سفارش مانی نہیں گئی تو پھر آپ نے بلیک میلنگ کی ہے. نہیں, پھر ان کا جو منشی ہے نا, میں نے بات بتائی نہیں, منشی ان کا سلیم جیسر صاحب کا جو یہاں پر جس طرح لکھا ہوا یا جس طرح بات چلی ہے کہ ان کا منشی بھی آیا ہے, اس نے بھی رپورٹڈلی ان کو دھمکیاں دی. دیکھیں, اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اگر یہ باتیں ثابت ہو جائیں. اس طرح کے بندے کو جج کی کرسی پہ بیٹھنے نہیں دینا چاہیے جس نے پہلے سفارش کی ہو اور پھر بلیک میلنگ کی ہو. لیکن یہ سبجیکٹڈ ٹو ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ, اور اپنی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی تھلے ڈانگ پھیرنا, اگر عدلیہ چاہتی ہے کہ اپرائٹ ججز ہی ان کے ساتھ رہیں اور چلیں, تو میرا خیال ہے اس کی ابتدا کرنے کے لیے شرف الدین صاحب کا کیس بڑا ایک ٹیسٹ کیس اس کو بنایا جا سکتا ہے. تو خیر اعزاز, اہل حق تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتے ہیں, اور بے شک کم ہوتے ہیں لیکن ضرور موجود ہوتے ہیں, ورنہ تو یہ سسٹم نہیں چل سکتا. تو آپ ایک اور بھی بات بتا رہے تھے کہ بڑا مغالطہ لگ گیا ہے برادر اسلامی ملک ایران کو. ابھی ہمارا پیچھے ان سے اچھا خاصا کوئی جھڑپ بھی ہوئی. ابھی وہ کیا انہوں نے کوئی بندے کسی کو پکڑا ہے, وہ کیا ڈیٹیل آپ بتا رہے تھے؟ آصف, بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ. آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں مارچ کے مہینے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور مارچ کے مہینے میں جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ان کا جو صوبہ سیستان ہے وہاں پر اور کچھ جگہوں پر جیش العدل نامی ایک تنظیم ہے جو کہ ایران کے اندر بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہے. انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم کارروائیاں اپنی دہشت گردی کی کریں گے ایران کے اندر. اس دوران ابھی 2 روز پہلے ایران نے ایک بندے کو پکڑا, اس کا نام بتایا گیا محمد اجمل عرف اکرم لاہوری. اچھا, میں نے نا وہ تصویر دیکھی تو جس بندے کی تصویر ہے وہ اکرم لاہوری کو میں جانتا ہوں, یعنی کہ میں ان کو اکرم لاہوری صاحب کو جب وہ کراچی جیل میں تھے تو میں نے ان سے ملاقات کرنے کی بھی کوشش کی تھی, ان سے اور عمر سعید شیخ تھے, وہ ایک بڑی دلچسپ معاملہ. خیر, تو میں نے کہا یہ اکرم لاہوری کی تصویر نہیں ہے, تو میں نے رابطہ کیا کراچی میں سندھ میں, تو پتہ چلا کہ اکرم لاہوری جو ہے وہ تو ابھی تک جیل میں بیٹھے ہوئے, اور اکرم لاہوری جو ہے ان کے اوپر ابھی بھی کافی سارے مقدمات ہیں. 100 کے قریب ان کے اوپر مقدمات تھے لوگوں کے قتل کے. ایک میں اگر تھوڑی سی مقدمات کی تفصیل پڑھ دوں, میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے اکرم لاہوری کا. ابھی ان کے اوپر 15 کیسز ہیں ابھی بھی. یہ اکرم لاہوری وہی ہیں جنہوں نے لشکر جنگوی کی بنیاد رکھی تھی؟ یو آر ایگزیکٹلی آن دی پوائنٹ, ایگزیکٹلی آن دی پوائنٹ. یہ اصل میں اکرم لاہوری, ان کا تعلق, ان کا نام ہے اصل میں محمد اجمل, اوریجنل نام ہے محمد اجمل. ان کا تعلق ہے سندھ سے, سندھ کے علاقے میرپور خاص سے. یہ غالباً لیٹ 90s میں پڑھنے گئے تھے لاہور میں, اور لاہور میں ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا تھا سیکٹرین بنیاد پہ یا جس کسی بنیاد پہ وہ قتل ہو گیا. قتل کے بعد یہ اس وقت سپہ صحابہ میں جا کے شامل ہو گئے. سپہ صحابہ میں شامل ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سپہ صحابہ کی جب قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے لشکر جنگوی بنا دی, LEJ. بڑی خطرناک تنظیم تھی یہ, اور یہ تنظیم آپ اندازہ کریں اتنی خطرناک تھی کہ یہ القاعدہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اچھا, اوریجنل جو اوریجن تھا اس کا, وہ جو شیعہز ہیں ان کو یہ اٹیک کرتے تھے. اب جو شیعہ والے تھے انہوں نے ان دنوں سپہ محمد بنائی ہوئی تھی اور وہ ان کو اٹیک کرتے تھے, تو دونوں کی کافی مڈ بھیڑ جاری رہتی تھی, اور پنجاب میں بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو 9/11 اس دوران ہو چکا ہوا تھا, اس کے بعد 9/11 ہو گیا, یہ القاعدہ سے جا
ملے اور یہ ایک بڑا انہوں نے بنا لیا. ہوا یہ کہ ان کو گرفتار کرنے کی کافی کوششیں کی جاتی تھی. تو یہ ایک دن سندھ کی جو پولیس تھی اس وقت کمال شاہ ہوا کرتے تھے آئی جی سندھ. تو کمال شاہ صاحب کے دور میں سی ٹی ڈی سندھ نے جیسے تیسے بھی ان کو پکڑ لیا, کراچی سے پکڑ لیا. اچھا جب ان کو پکڑا نا تو وہ سادہ کپڑوں میں پولیس والے تھے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم انڈر اریسٹ ہو. تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ شاید مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ اپنا تعارف کراؤ, میں یہ نارمل رہے. انہوں نے کہا تم انڈر اریسٹ ہو. میں نے کہا واقعی میں انڈر اریسٹ ہوں. اس نے کہا جی بالکل آپ انڈر اریسٹ ہیں. تو انہوں نے پولیس والوں نے پوچھا کہ یار تم یہ کیوں اس طرح اتنے پرسکون انداز سے کیوں پوچھ رہے تھے کہ تم انڈر. اس نے کہا میری تو ڈکشنری میں اس طرح ہے کہ میں اتنا خفیہ آدمی ہوں کہ مجھے تو پکڑ ہی نہیں سکتے تھے, تو آپ نے تو کمال کر دیا. خیر پولیس والوں کے پاس یہ رہے اور انہوں نے مختلف جو ساتھی مبینہ دہشت گرد جو تھے ان کو گرفتار کروایا. ان میں سے ایک اور کی کہانی بڑی دلچسپ ہے, وہ اس کا نام ہے آصف چھوٹو. یہ آصف چھوٹو وہ ہے جس نے گجرات میں اشرف مارتھ جو محسن نقوی موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں, نگران وزیر اعلیٰ, ان کو قتل کیا تھا. ان کو قتل کرنے میں مدد فراہم کی تھی. اور بڑا یہ شارپ شوٹر تھا, نشانہ لیتا تھا خاص ایک انداز سے. اور اس کا نشانہ لینے کا انداز ایسا تھا ان دنوں کہ سی ٹی ڈی کو اور پولیس والوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے نا ڈیڈ باڈی, تو جس انداز سے اسے گولی لگی ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ آصف چھوٹو نے کی ہوئی ہے. تو انہوں نے بہت سارے بندے گرفتار کروائے. اکرم لاہوری صاحب کی 2-3 دن ہوئی گرفتاری ہوئی تھی, یہ پولیس کے پاس تھے تو فون کر کے اور گرفتاریاں کروا رہے تھے. تو یہ خبر میڈیا میں آ گئی, امت اخبار کراچی میں جا چھپی کہ جو اکرم لاہوری ہیں وہ پکڑے گئے. تو اب اکرم لاہوری ان ٹچ تھے آصف چھوٹو سے بھی. تو یہ لاہور سے سی ٹی ڈی سے ایک ٹیم گئی, تو انہوں نے کہا کہ اکرم لاہوری تو آصف چھوٹو کو بھی جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم جی آصف چھوٹو کو فون کرو اور ہمیں پکڑواؤ. تو انہوں نے آصف چھوٹو کو فون کیا. تو آصف چھوٹو کو انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ تم نا فلاں جگہ مجھے ملو. تو آصف چھوٹو نے کہا کہ امیر صاحب مجھے پتہ آپ بیمار ہیں, آپ نے جو حکم دیا ہے میں ادھر نہیں آ سکتا, لیکن میری اس بات کو میری حکومت دولی بھی مت سمجھیے گا. تو آصف چھوٹو اس طرح سے بچ نہیں. کوڈ ورڈز میں یہ کمال شاہ صاحب نے واقعہ بتایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ فلاں دن میں آپ کو کوئی اور بندہ, اور اس دن صبح وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ اخبار میں خبر آ گئی ہے, امت اخبار میں, اور امت اخبار جادیوں میں بڑا پڑھا جاتا تھا آج بھی. تو کہتے ہیں ہم نے ٹرائی کے طور پہ صبح پھر ان سے کال کروائی, تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کہیں تو میں سر کے بل چڑھ کے آؤں, لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بیمار ہیں. یعنی وہ کوڈ ورڈز میں کہہ رہے تھے کہ آپ انڈر اریسٹ ہیں. تو ایسے ہی. اور بعد میں پھر انہوں نے آصف چھوٹو نے ملتان میں ایک کارروائی میں 40 کے قریب لوگوں کو وہ کیا تھا. ایسے ہی. تو ابھی بھی جو جن کے بارے میں ایران نے یہ بات خبر جاری کی ہے نا, وہ ابھی بھی حیدرآباد پریزن میں, اور میں نے آپ کو 15 کیسز ان کے بتائے, ہر ایک کیس کیا ہے. تو اعزاز پھر یہ تو بڑی دلچسپ بات ہوگی نا جو آپ کر رہے ہیں کہ اکرم لاہوری, ہمارا کلیم ہے کہ ہمارے پاس حیدرآباد جیل میں بند ہے, اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دہشت گرد جو ہے پکڑے جاتے ہیں, یا کرمنلز بعض پکڑے جاتے ہیں, تو وہ اپنی آئیڈینٹی غلط بتاتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ 11 اکتوبر کو, یہ جو 11 اکتوبر گزری ہے نا پچھلے سال, اکرم لاہوری کی ایک کیس میں بیل بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بیل کی خبر شاید اس ملیٹنٹ نے پڑھی ہوئی تھی, تو اس نے کہہ دیا کہ میرا نام تو اکرم لاہوری ہے. تو اب وہ ایران سمجھا یہ تو بڑی اچھا, یہ بہت بڑی بات ہوتی اگر ایران سے کوئی پاکستانی بندہ پکڑا جائے اور اس کا ایک عسکریت پسند کا بیک گراؤنڈ ہو, سیکٹیرین وائلنس کا, تو یہ بڑی ایک ایمبیرسنگ بات تھی پاکستان کے لیے. اکرم لاہوری بڑی بری حالت میں, ان کی فیملی ان سے کبھی کبھار ملنے آتی ہے حیدرآباد جیل میں. پہلے یہ سکھر میں تھے, سکھر سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا, کراچی جیل میں بھی رہے. کراچی میں تھے, میں ان سے ملنے کی کوشش کی تھی. تو بڑی ایک تکلیف دہ, ایک جسے کہتے ہیں نا سبق آموز کہانی ہے ان کی, اور عبرت والی کہانی ہے ان کی, کہ ایک نوجوان, اس کی شادی ہوئی ہے, بچے ہیں, اور پوری فیملی جو ہے وہ تکلیف میں ہے. اور کم و بیش 18-20 سال ہو گئے ان کو جیل میں. 18-20, آپ امیجن کریں نا کہ ایک خاندان کا ایک نوجوان, اس کے والدین ہوں گے یا اس کے آگے بچے ہیں, ان کی ہوگی کہ وہ ہمیں باپ کی
ایک طویل عرصہ ہے، 2 دہائیاں سے۔ اور وہ افسوسناک ہے، 100 کے قریب قتل کا الزام تھا، اور یہ جیل میں ان کی حالت بڑی خراب تھی، جو جیل میں بڑا سٹینڈ کر کے رہتے تھے۔ تو وہ ہمارے ساتھی ہیں خراسان ڈائری والے، تو میں ابھی وہ دیکھ رہا تھا، خراسان ڈائری والوں نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی ان کے بارے میں کہ یہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور پھر بعد میں انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوا کہ نہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ نہیں، لیکن یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ شاید نہیں ہے کسی کے پاس جو ہم شیئر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اعزاز، میرا خیال ہے اجازت لیں اب، آپ اجازت لیتے ہیں؟ میرے خیال میں اجازت ہی لیتے ہیں۔ آصف آپ کا بھی شکریہ، آپ یار بیمار تھے اور آپ آئے، خدا آپ کو خیریت سے رکھے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہو تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری رائے دینی ہو تو وہ کمنٹ باکس میں سب کے سامنے ضرور کیجیے۔